अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत से आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस स्टूडियो में बैठे हैं इस लाइव प्रोग्राम में। अगर हम गुज़श्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं तो हम इस वक्त देखते हैं कि मुल्क में इंतखाबात की जो है बुखार वो बहुत ज़्यादा सर चढ़ के बोल रहा है। और इस वक्त जबकि 8 फरवरी की इलेक्शंस की हतमी तारीख आ चुकी है और कागज़ात नामजदगी की दाखिल होने के जो भी एक अभी सिलसिला जारी है, जिसमें कि 2 दिन की तोसी कर दी गई है। अब 24 दिसंबर तक जो है इसको जमा किया जा सकता है। बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्सी भी है और जैसा कि अभी ताज़ा तरीन खबर ये थी कि PTI से उसके बल्ले का निशान छीन लिया गया है और अब कहते हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन भी जो है मनसूख होगी। तो अब उनकी क्या सूरत होगी, ये अलग सिलसिला है। मेरे कहने का मकसद ये है कि इंतखाबात की जितनी भी हलचल है, इस हलचल में मईशत हमारी जो है वो पस से पुश चली गई है। निगरान हुकूमत जब आई थी तो उस वक्त मईशत की जो सूरत थी कुछ बेहतर थी, लेकिन अब इस वक्त तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो इंतखाबात की ज़ेर असर आ चुके हैं और मईशत के साथ साथ जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम सानवी चीज़ें बन चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क में इस वक्त मुआशी सूरत हाल माजी के मुकाबले में कुछ बेहतर है। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम जब मईशत की बात करते हैं तो हम बड़े बड़े ताजिरों की बात करते हैं, सनतकारों की बात करते हैं, लेकिन उन SMEs की हम बात कम करते हैं जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं। उनकी बात हम कम करते हैं। उनकी बात इसलिए हम कम करते हैं कि शायद वो इतना ज़्यादा जो है वो हाईलाइट नहीं होता मीडिया में भी और कारोबार में भी, लेकिन वो SMEs जो है वो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इस वक्त सूरत ये है कि गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से सनतें तो ख़राब हुई। इसके अलावा जो SMEs है, जो कमर्शियल हमारे अपने ताजिर हैं, जो नानबाई हैं, रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, चाय की दुकानें चलाते हैं, इसके अलावा दीगर जो कैटरिंग का कारोबार करते हैं, उनके लिए बड़ी मसाइल के मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी बात कि हमारे यहाँ एक अजीब सा सिलसिला जारी है कि गिरां फरोशी को रोकने के लिए हमारी इंतज़ामिया मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करती है, जिनमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि जनाब छापे, जुर्माने, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ। लेकिन पैमाना क्या होता है आज तक हमें नहीं पता चला। यही कुछ सूरत-हाल आज हमारे पोल्ट्री की सनत से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे ताजिर हजरात हैं उनके साथ मतलब ये कि बस पेकार हैं उनके इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कि वो जिस तरह छापे मार रहे हैं और जिस तरह के उनको तंग किया जा रहा है, इस पर उन्होंने हड़ताल भी की, पटिशन पर दाखिल किया सिंध हाई कोर्ट में, लेकिन अभी तक कोई भी उसका मदावा नहीं हुआ है। लिहाजा आज हम 2 इशूज़, जिसमें ख़ास तौर पे गैस के इशूज़ को और पोल्ट्री एसोसिएशन की जो अपनी एहतजाज है, जो उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। इस सिलसिले में हमने आज अपने स्टूडियो में जो मेहमानों को मदऊ किया है उनसे मैं आप सबका तारुफ़ करवा दूँ, उसके बाद हम मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे पहले मेहमान हैं आज जनाब वक़ास अज़ीम साहब। वक़ास अज़ीम साहब पहले भी मेरे प्रोग्राम में देख चुके होंगे, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक ताजिर हैं, ये अच्छा बोलते हैं। ये कन्वेनर हैं FPCCI की स्टैंडिंग कमेटी फॉर रेस्टोरेंट के। इसके अलावा ये साबिक तर्जुमान रहे चेयरमैन ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। थैंक यू वक़ास अज़ीम साहब फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब राव मोहम्मद अफजल साहब। राव मोहम्मद अफजल साहब मेरे प्रोग्राम में आज पहली दफ़ा आए हैं और मेरा ख्याल है कि राव अफजल साहब जो है ये है सदर हैं ऑल सिंध पोल्ट्री रिटेलर्स शॉप कीपर्स वेलफेयर एसोसिएशन का ताल्लुक़ है। और गुज़श्ता दिनों इन्होंने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। इसके अलावा इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में जो पटिशन दाखिल की थी उस हवाले से भी इनका कलीदी किरदार है। तो राव अफजल साहब से आज हम गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू मोहम्मद अफजल साहब यहाँ आने का। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब सदर है, ये केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट सिंध पोल्ट्री रिटेलर्स शॉप कीपर्स वेलफेयर एसोसिएशन के केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। ये हैं अब्दुल वहीद साहब। और अब्दुल वहीद साहब भी जो है वो भी इन्हीं जो एक एहतजाज का सिलसिला जारी है उसमें ये भी शामिल हैं और इनके डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर क्या सूरत हाल होगी वो हमसे भी गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल वहीद साहब थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे तीन मामला मौजूद है, मैं वक़ास अज़ीम साहब की तरफ चले। पहले मैं थोड़ा सा आपके हिसाब से बात कर लूँ कि ये गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। तो गैस की कीमतों में इजाफे के साथ साथ ताजिर और सनतकारों ने, बड़े बड़े ताजिरों ने हड़ताल भी की, उन्होंने एहतजाज भी किया। जो SMEs हैं जिनमें आप लोग आते हैं, रेस्टोरेंट हैं, चाय वाले हैं या दीगर, उनका क्या मसाइल है, मुश्किलात हैं? देखें बिलाल भाई, आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक तो पहले मसला ये कि SMEs की जो बात हो रही है, पाकिस्तान में SME के साइज़ को भी आप समझ लें। जी जी, इस वक्त तकरीबन कोई 3.8 मिलियन के करीब SMEs हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं। और आप समझें कि पाकिस्तान की
ریڑھ کی ہڈی کیا بلکہ آپ سمجھیں اگر آپ بڑے قسم کے وہ ہٹا دیں اپنے پاس یونٹ تو پاکستان کو چلانے میں اس وقت سب سے بڑا ہاتھ ایس ایم ایز کا ہی ہے. آپ امپلائمنٹ کی شکل میں دیکھ لیں, آپ را مٹیریل کی شکل میں دیکھ لیں, تو ایس ایم ایز کا بہت بڑا کردار ہے. بالکل. اور ریسٹورینٹ انڈسٹری اٹس سیلف بہت بڑا ایک ایکو سسٹم رن کرتی ہے. کوئی تقریباً آپ سمجھیں 1 لاکھ سے زیادہ چھوٹے بڑے کاروبار ہیں پورے ملک میں. کوئی 26-27 لاکھ لوگوں کا روزگار شامل, بلکہ ان کے گھروں کا روزگار ہے. اس میں کیٹرنگ کو بھی شامل کر لیں. جی بالکل, ان کو سب کو ملا کے ہم بات کر رہے ہیں. تقریباً اتنا بڑا ہے کہ اس کا سائز ہے. اور اس کی جو اس وقت جو ٹرن اوور ہے اس کا, اس میں بنیادی چیز یہ کہ اس وقت 99% ان کی خریداری جو ہے وہ آپ کے ملک کی ہی پیداوار ہے جو یہ خریدتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ چلتی رہیں گی تو ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا پیچھے جو پیداواری سلسلہ ہے وہ بھی چلتا رہے گا. میرے ساتھ پولٹری والے بھائی بیٹھے ہیں تو اس میں بہت بڑی کنزمپشن ان کی جو ہے وہ ہمارے پاس کیٹرنگ کے پاس استعمال ہوتی ہے اور لے کے چلتے ہیں. اچھا اب دیکھیں کسی بھی چیز کو اگر آپ یہ گیس کا بڑھ جانا صرف ایسا نہیں ہے کہ یوٹیلیٹیز اگر مہنگی ہو جائیں گی تو میں یہ دیکھوں کہ میرا بل کیا آئے گا, بلکہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ جو میرا کام ہے اس میں تقریباً کوئی 40-45 ڈفرینٹ دوسرے لوگ ہیں جن کا کام میں استعمال کر رہا ہوں, چاہے وہ پیکیجنگ ہے, چاہ وہ پولٹری ہے, چاہے وہ ویجیٹیبل ہے, جس کو ایسوسیٹ انڈسٹریز. جی بالکل الائڈ انڈسٹریز. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب الائڈ انڈسٹریز جو ہیں جب ان کے پاس ہی سامان مہنگا بننا شروع ہو جائے گا, کیونکہ یہ ہوا میں تو بنے گا نہیں, اس میں کسی نہ کسی جگہ پہ ان کے پاس گیس کا استعمال ہے, کسی نہ کسی جگہ ان کے پاس فیول کا استعمال ہے, بجلی کا استعمال ہے. جب یہ ساری چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی تو الٹیمیٹلی جو میری خریداری ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. جب میری خریداری مہنگی ہوگی تو یہ میں کسٹمر کو پاس آن کروں گا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں جی ہم ان ریسٹورنٹس میں سے ہیں, یا آل پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسیشن, ایسے ریسٹورنٹس جو کہ رجسٹرڈ ہیں اور بڑے ریسٹورنٹ جن کو آپ کہتے ہیں, یا متوسط ریسٹورنٹ جن کو آپ کہتے ہیں, لیکن جو ایک جو میجورٹی آف لوگوں کی جو ہم دیکھتے ہیں, جو مزدور طبقہ ہے, جو مسافر طبقہ ہے, وہ جو کھانے پینے کی جگہ استعمال کرتا ہے وہ سارے چھوٹے لائن کے ریسٹورنٹس ہیں جو کہ جن کو ڈھابا بھی کہا جاتا ہے. میرا سوال اس وقت یہ ہے, میں نے پہلے بھی ابھی ایک جگہ سوال کیا کہ کیا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ دال کی پلیٹ 450 روپے کی ہو جائے, جو کہ نظر آ رہی ہے کہ ہو جائے گی. ابھی کتنے کی ہے؟ ابھی 150-200 روپے. تو ابھی 200 روپے تو پہنچ گئی ہے, لیکن یہ کسی بھی صورت میں, کیونکہ دیکھیں آپ جو گیس فراہم کر رہے تھے وہ بھی اتنے ٹوٹے پوٹے انداز میں کر رہے تھے کہ وہ تو آپ اس کی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. آپ رات میں تو جتنے بھی یہ سالن پکانے والے جو سلسلے تھے وہ سب نے اپنا ٹائم باندھ لیا تھا کہ چلو یار ہم دوپہر میں بنا لیا کریں گے. اب دوپہر میں جب اس کا ریٹ یہاں پہنچ جائے گا, کہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, سنا جو گیا ہے ابھی ریزرو آئے گا بل تو پتہ چلے گا کہ اصل میں کیا ہوگا, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر صفر ہوگا تو بھی فکس چارجز کے ساتھ تقریباً 500 روپے بل آئے گا. یعنی وہ جو چیز ایم بی ٹی یو میں 1650 روپے تھی وہ 3950 روپے تو ویسے آ گئی تھی, پلس اس کے اوپر ٹیکسز کس طرح لگیں گے, اور جب وہ ٹیکسز لگیں گے تو ان کا کیا حجم بنے گا, اس کو کیسے لے کے چلا جائے گا. اچھا آپ جو یہ اپنی مسلسل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ چلا رہے ہیں, آئے دن حادثات ہو رہے ہیں. آپ گیس کو بند کر دیتے ہیں, پھر آپ گیس کو ٹھنڈے موسم میں کھولتے ہیں, وہ کمپریس ہوئے ہوتے ہیں پائپ, وہ کہیں سے کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو معاملات دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک بڑا سا اضطرابی سی سچویشن ہے, اور جو کلیئرٹی ہے نا وہ بالکل کہیں نظر نہیں آ رہی کہ آگے ہوگا کیا. اس وقت ریسٹورنٹ کی جو اپنی جو اپنے کاروبار کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال تقریباً سمجھیں کہ بالکل تباہی کے کنارے پہ کھڑی ہے, یعنی ہو جائے گی. تقریباً ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت یہ چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا. کیسے لوگ اپنا کام کریں گے, اور ہم جب اپنا کام بند کریں گے تو جتنے لوگ ہیں وہ اور جو اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ جڑے ہیں سب کو سارے بے روزگار ان کو پرابلم ہوگی. ٹھیک. راؤ صاحب کیا صورتحال ہے, بڑے آپ لوگ ناراض لگ رہے ہو, بڑے احتجاج کر رہے ہو, کال وال کر رہے ہو, کیا سلسلہ کیا ہوا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, کیا ہے آپ نے جو ہے تھینک یو. اصل مسئلہ جو ہے ہمارا جو پولٹری شاپ کیپر کا جو مسئلہ ہے, پہلے میں اسی پہ بات کروں. جی بالکل بالکل. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ پولٹری شاپ کیپر کو پریشان کر رہی ہے. اچھا. اس کی جو مین وجہ ہے وہ ریٹ ہے, اور ریٹ 570 روپے تو ریٹ آپ کا فکس ہو گیا نا. نہیں, یہی تو مسئلہ ہے نا, 570 سے انہوں نے واپس کر کے 502 روپے کر دیا. اچھا. جبکہ کمشنر آفس میں خود جو ہے انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ 368 روپے مرغی فارمر کو گھر میں پڑتی ہے. اب وہ صرف اور صرف ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے جب زیادہ مرغی تعداد میں آتی ہے تو فارمر جو اس کا ریٹ کم کر دیتا ہے, اور جیسے ہی مرغی شارٹ ہوتی ہے تو وہ ریٹ اوپر چلا جاتا ہے. بالکل صحیح کر. اس سے جو ہے صرف اور صرف دکانداروں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ طلب و رسد کے حساب سے جو ہے نا وہ لسٹ نہیں آ رہی. پہلے کمشنر آفس سے بھی روزانہ کی بنیاد پہ طلب و رسد کے حساب سے ہی لسٹ آتی تھی, تو اس میں ہمیں سیل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اب جو ہے کمشنر صاحب کے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں مختار کار ہیں,
سب سے مین ایشو یہی ہے کہ وہ آتے ہیں جرمانہ کرتے ہیں, اس کے بعد دکاندار کو جرمانہ مہنگا بیچنے پہ کرتے ہیں. مہنگا بیچنے پہ کیا, اگر صحیح ریٹ بھی لگا ہو تب بھی جو ہے وہ ایک سسٹم ہے نا ہمارا, اس سسٹم سے ہم لوگ پریشان ہیں. اب وہ جو ہے صحیح ریٹ بھی لگا ہو تو کوئی نہ کوئی عذر بنا کے جو ہے. اچھا, یہ صورتحال پورے سندھ میں ہے یا صرف کراچی میں؟ یہ زیادہ اب اس ٹائم پہ تو حیدرآباد میں بھی یہی ہے پوزیشن, اور زیادہ جو ہے یہ کراچی میں. تو پھر اس کی وجہ سے کیا آپ لوگ کو جرمانے بھرنے پڑتے ہیں, پھر سزا بھی ہوتی ہے؟ بھائی جرمانے بھی پہلے جو ہے 2 سے 3 ہزار پہ جرمانے ہوتے تھے, اب جو ہے 10,000 سے 1 لاکھ روپے تک جرمانے کرنا ہے. اس کے بعد ہفتے 10 دن کے لیے دکان سیل. اس کے بعد جو ہے دکاندار کو جو ہے بدتمیزی کے ساتھ اس کی دکان سے نیچے اتارا جاتا ہے, اس کو موبائل میں ڈالا جاتا ہے, صحیح کہنا, پھر لاک اپ کیا جاتا ہے. یہ تذلیل ہے دکانداروں کی, کیونکہ یہ ایک تاجر کی تذلیل ہے, ایک دکاندار کی نہیں, وہ سب پوری برادری کی میں سمجھتا ہوں تذلیل ہے, انسانیت کی بھی تذلیل ہے, انسانیت کی بھی تذلیل ہے. تو کیا ہوا, ابھی آپ لوگوں نے پٹیشن داخل کیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں, اس کے بعد ہم نے پہلے بار ہڑتال بھی کی, ہم نے پہلے بارہا کمشنر صاحب سے میٹنگز کی ہیں, ان کو اپنے مسائل کے بارے میں بتایا ہے, لیکن بات یہی ہے نا کہ وہ کوئی سیریس جو ہے اس پہ ایشو پہ کوئی بھی وہ ابھی جو آپ نے ہڑتال کی تھی اس کا کوئی فرق پڑا, کوئی کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ 5 دسمبر کو ہم نے ایک پٹیشن لگائی تھی جی, اس میں ہمیں 19 کی ڈیٹ ملی تھی, لیکن اس میں ہمیں جو ہے سب سے مین بات یہ کہ اسٹے آرڈر جو ہے چیف جسٹس کی جانب سے 18 کو آپ نے ہڑتال کی تھی, 18 دسمبر. وہ ہڑتال اسی وجہ سے کی تھی کہ ہم جب 5 دسمبر کو ہم نے پٹیشن داخل کی تو اس پہ اسٹے دے دیا تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے مختار خار اسسٹنٹ کمشنر, انہوں نے چھاپے اور یہ دکانیں سیل, ان کا سلسلہ بند نہیں. تو آپ نے ان کو بتایا کہ بھائی اسٹے آرڈر ہے؟ بالکل, سب بتانے کے باوجود انہوں نے جو ہے طاقت کا استعمال کیا, ہمارے بہت سارے دکانداروں کو جرمانے کیے, ان کی دکانیں سیل کی. اچھا, اسی وجہ سے ہم نے ہڑتال کی طرف گئے. 502 روپے کا ریٹ لگا دیا تھا, آپ لوگ بیچ کے حساب رہے ہو؟ ہم تو ریٹ جو ہے ابھی اتنے دنوں سے 450 سے لے کے 500 سے کم ہی بیچا ہے ابھی تک, کیونکہ لیکن کو ڈیمانڈ بڑھ گئی نا, شادی کا سیزن آ گیا. لیکن مرغی کی جو ہے وہ پیداوار زیادہ ہے. آپ ریسٹورینٹ والوں کو کتنے میں دیتے ہو؟ ریسٹورینٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں, ان سے آپ خود معلوم کر سکتے ہیں کہ 500 سے کم میں ہی جا رہی ہے ان کے پاس. میں تو سنا کہ 50% پہ دیتے ہیں آپ ان کو, تاکہ یہ پھر ٹکا اسی حساب سے مہنگا بیچ دیں. ایسا نہیں ہے, اصل میں ریسٹورینٹ والوں کو تو بینیفٹ ہے کہ ان کو ایک ریٹ, جب مرغی بڑھتی ہے تو ریٹ فکس ہو جاتا ہے. اچھا, ان سے بندی کا ریٹ کرتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, ہمارا جو ہے کسی سے بھی پہلے تھا, ریسٹورینٹ والوں سے بندی کا ریٹ ہوتا ہے؟ پہلے تھا ہمارا ایسا سسٹم کہ ہم ہفتے کی جو ہے نا بندی کرتے تھے, اب نہیں ہے. اب جو ہے جس طلب و رسد کے حساب سے ہم رکھتے ہیں, جیسے آتی ہے مرغی. جی, اپنا عبدالوحید صاحب, آپ تو ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے, ڈسٹرکٹ کے باڑی, تو پرابلم کیا ہے؟ وہاں بھی وہی پرابلم ہے جو باقی ضلع میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں مدعو کیا اور آپ ہماری آواز بنے. تھینک یو سر. یہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے ہفتے کے اندر 18 تاریخ کو جو ہم نے ہڑتال کی, جی جی, اس کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ہمارے اداروں کی ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ خوشی سے ظاہر کون اپنا کاروبار بند کرتا ہے. تو ابھی جو دکانداروں کے ساتھ جو مجرموں والا جو سلوک کیا جاتا ہے, ایسی صاحبان آتے ہیں تو اکثر کو تو ہم نے بلدیہ ٹاؤن میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی گاڑی سے بھی نہیں اترتے. پولیس کی 2 موبائلیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں, پولیس والے آتے ہیں, وہ دکاندار کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کے اور سیدھا پولیس وین میں ڈال کے تھانے لے جاتے ہیں اور جا کے ان کو لاک اپ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پہلے تو یہ کیا عوام کی شکایت پہ آتے ہیں یا اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ اپنی مرضی سے سر. مطلب عوام بھی تو شکایت کرتی ہوگی کہ دکاندار مہنگا بیچ رہا ہے. عوام دیکھیں, اب مہنگائی کا تو اس طرح ہے نا کہ اب انہوں نے جو ریٹ فکس کر رہے ہیں کچھ عرصے سے, ہمارا جو کام ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بنیاد پہ چلتا ہے. میں مانتا ہوں اس بات کو, بالکل صحیح. اب ایک فارمر نے فلاک ڈالا 1 لاکھ مرغی کا, اس کا وہ فلاک اچھا پل گیا, اس کی مورٹیلٹی کم ہو گئی, تو ظاہر سی بات ہے کہ پیداوار زیادہ ہوگی تو سردی میں مورٹیلٹی کم ہوتی ہے. جی, موسم اچھا ہوتا ہے, گرمی میں مورٹیلٹی زیادہ ہوتی ہے, تو ریٹ جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. اب اگر آپ فکس کر دیں, ابھی جو حالیہ ریٹ ہمارا 27 اکتوبر سے فکس ہوا ہے 502 روپے, 502 روپے. اب 27 اکتوبر سے, جس کے اندر پورا نومبر کا مہینہ بھی چلا گیا اور آج دسمبر کی بھی ختم ہونے والا, بس اینڈ ہے. تو یہ تو ٹوٹل 40 دن کی تو یہ کل ٹوٹل یہ فلاک ہوتا ہے.
جس نے پل کے مارکیٹ میں آنا ہوتا ہے. اگر اچھا پل جائے گا تو ریٹ خود بخود آپ جیسے ابھی آپ دیکھ لیں کہ ریٹ 502 روپے کا ہے. ایمانداری کا بتائیں. جی ایمانداری کی بات مطلب کہ وہ بات نہیں ہوتی ہر آدمی کہ 502 روپے جو انہوں نے ریٹ طے کیا ہے ہاں جی یہ آپ کو وارہ پڑتا ہے؟ سر ہمیں ابھی تو جس طرح مرغی سستی بک رہی اس سے بھی سستی بک رہی ہے. مقصد ہے کہ 500 سے بھی نیچے آ رہی ہے. جی 450 460 روپے کلو مارکیٹوں میں اس پہ بھی جرمانے ہو رہے ہیں. اس پہ بھی جرمانے ہو رہے ہیں. اب جرمانے اصل میں وہ ایک پیچھے سے ایک سلسلہ چلتے ہوئے آ رہا ہے نا. اچھا. اب وہ آگے تو اب دیکھا جی یہ دکان میں جی یہاں جالے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ جی اچھا ویسے گندگی تو ہوتی ہے یار یہ بات تو تسلیم. سر اب مرغی کا کام اس طرح کا ہے نا کہ آپ دیکھیں جہاں پہ چکن روزانہ ڈلتی ہے تو اب اس کی صفائی بھی ہوتی ہے مگر اس کے لیے باقاعدہ ایک ورک شاپس ہونی چاہیے نا کہ جہاں پر آپ دکانداروں کو بلا کے آپ ان کی جو ہے نا ذہن سازی کریں مطلب اس کی تربیت کریں. تو دیکھیں ہمارے یہاں لیکن میرے خیال ہے پچھلے پروگرام میں چودھری تنویر صاحب آئے ہوئے تھے تو سندھ اتھارٹی کے جو ڈی جی تھے انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ آئے ہم آپ کی تربیت کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا آپ لوگ کیا لائسنس وغیرہ لیا سندھ اتھارٹی کا بھی آپ لوگوں نے دکانداروں نے؟ جی بالکل لائسنس بھی بنواتے ہیں ہم. جو بھی ہمارے پاس ادارے آتے ہیں کے ایم سی ہو گیا میٹروپولیٹن ہو گئے اور فوڈ والے ہو گئے سب لائسنس. سندھ فوڈ اتھارٹی کے تو آپ لوگ زیادہ نہیں بناتے مجھے نہیں ہمارا اس میں نہیں آتا. میں اس میں تصحیح کروں گا. اس میں جو ہم لائیو جو چکن ہوتی ہے اور اس کو سلاٹنگ کر کے دیتی ہیں اس میں جو ہے سندھ فوڈ اتھارٹی کا جو ہے اس میں اتنا عمل دخل نہیں ہے. میں ذرا بریک لے لوں پھر میں بات کرتا ہوں. میں بریک لوں میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہے. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک لوں گا میں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو جاری ہے ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین پروگرام میں درحقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور گفتگو سلسلہ جیسے کہ آپ نے سن رہے تھے ہمارے جناب عبدالوحید صاحب جو کماڑی ڈسٹرکٹ کے سندھ پولٹری ریٹیلرز شاپ کی ایسوسیشن کے صدر ہیں. ان کا کہنا تھا اچھا وحید بھائی میں جلدی کر لیتے میں وقاص کی طرف آؤں گا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ایسے ہی چھاپے مارتے ہیں. سندھ فوڈ اتھارٹی نے یہ کہا کہ جناب کے یا میری جو کمشنر کراچی سے بات ہوئی ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ فلاں دکاندار جو ہے وہ مہنگا بیچ رہا ہے, فلاں دکاندار جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو پانی لگا کے گوشت بیچتے ہیں, پریشر کا گوشت ہوتا ہے نا اسے وہ مرغی میں پریشر کا گوشت لگا دیتے ہیں. تو یہ سب بھی کاروائی تو آپ کے دکاندار کر رہے ہیں نا یار؟ دیکھیں یہ تو کسی بھی فیلڈ کے اندر یہ ایسے لوگ بیچ میں شامل تو ہوتے ہیں لیکن یہ کہ آپ جن کی اگر آپ ان کی سزا سب کو تو نہیں ملنی چاہیے نا 100%. اب اس کا دیکھیں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے جو کمیٹی ممبران ہیں تقریباً ضلع وائز بھی ہیں, مارکیٹ کے حساب سے بھی ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں, تو ہمارے ساتھ رابطہ کیا جائے. ہم باقاعدہ خود ان کے شانہ بشانہ جائیں اور جہاں پر کوئی دکاندار اگر غلط ہوگا تو ہم خود اس کی بذات خود نشاندہی کریں کہ بھائی یہ یہاں پر یہ غلط ہے اور آپ اس کے خلاف جو ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف ایک بات کر لوں آپ کے افضال صاحب سے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ میرے خیال میں وقاص بھائی بھی اس بات کو اون کریں گے کہ چکن کی دکانوں میں اکثر جو ہے نا بہت معذرت کے ساتھ چوری ضرور ہوتی ہے, کم تولتے ہیں. آپ کا ایک بات آپ نے کی ہے ایسا نہیں ہے, تقریباً ہے ایسا جو کچھ میں نے تو خود بھی ویٹ اینڈ میجرمنٹ والوں کے ساتھ گیا ہوں میں. ہم خود ان لوگوں سے پریشان ہیں جو ایسا کرتے ہیں. وہ سیلے لگاتے ہیں, کسٹمر کو 50-60 روپے کا لالچ دیتے ہیں اور اس کے بعد چوری کرتے ہیں اور اس سے تمام جو ہے شاپ کیپر بدنام ہوتے ہیں. ایسے ایلیمنٹ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم خود ان سے بہت پریشان ہیں. تو ان پہ جب چھاپا پڑے گا, جب ان پہ اسسٹنٹ کمشنر جائے گا اس شکایت پہ, تو لازمی سی بات ہے کہ پھر جرمانے تو ہوں گے نا. ان پہ تو بات یہی ہے نا کہ اگر ایک بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کی جو ہے سزا سب کو نہیں ملنی چاہیے نا. دیکھیں راؤ صاحب بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں ایسی ہیں جس میں کہ آپ تسلیم کریں. جیسے مثال کے طور پہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں کہتے, ہم آپ کے فیور میں بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جناب ناجائز نہیں چاہیے. اور آپ ہو گئے, ریسٹورینٹ ہو گئے, آپ ہو گئے, یہ سب ایس ایم ایز ہیں, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینور. آپ لوگوں کی وجہ سے معیشت ہڈی چلتی ہے نا. یہ پولٹری کی صنعت اگر چل رہی ہے تو اس سے حکومت کو ریونیو مل رہا ہے نا, ٹیکسز مل رہے ہیں نا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کچھ دکاندار نہیں ہے بلکہ اکثر دکاندار میں نے دیکھا ہے جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ وائلیشن وہی کرتے ہیں. سب سے زیادہ وائلیشن وہ کرتے ہیں, وہی کرتے ہیں. اور وہ جو ہے کسی قسم کا ٹیکس بھی نہیں دیتے, نہ بجلی کا بل دیتے ہیں, وہ کنڈے میں بجلی چل رہی ہوتی ہے کچھ بھی. اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ وزن بھی کم تول رہے ہوتے ہیں. اس کے خلاف ہم نے سر کمشنر آفس میں بھی ہم نے آواز اٹھائی اور ہم نے کہ آپ جو ہے وہ ایک جو لسٹ ہمیں جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بنیاد پر ڈیلی کی جو لسٹ ہے, ریٹ لسٹ, ہمیں آپ صاف گوشت کی دیں اور باقاعدہ لسٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ پنجاب کی لسٹیں دیکھ لیں, باقاعدہ واضح طور پہ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ آپ ہمیں صاف گوشت کی لسٹ جو ہے وہ ہمیں فراہم کریں
اور تمام سٹیک ہولڈر کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ ہمیں لسٹ کے مطابق مال دیں, تو ہم انشاءاللہ کسٹمر کو جو ہے بالکل پورا وزن دیں گے, اور باقاعدہ دکانوں کے اوپر ہم اس چیز کے بینر اویزہ کریں گے کہ صاف گوشت ہوگا. ذمہ داری بنتی. وقاص بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, یہ وہ سارے مسائل ہیں, اس مسائل سے آپ بھی وابستہ ہیں ایمانداری پر. گیس کے پرابلم اپنی جگہ, بجلی کی پرابلم اپنی جگہ, یہ بھی آپ کے میرے خیال کے کلائنٹ ہیں, آپ ان کے کلائنٹ ہیں, یہ آپ کے کلائنٹ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک کے اندر, شہر کے اندر جو جبری جرمانے, چھاپے, چاہے سندھ فوڈ اتھارٹی کی طرف سے ہو, چاہے وہ کسی اور کی طرف سے ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کیا سسٹم ہونا چاہیے؟ دیکھیں, بڑی دلچسپ سی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں خود ایک جگہ مجھے پولیس والوں نے روک لیا, ٹھیک ہے, ٹریفک پولیس نے, اور میری غلطی یہ تھی کہ میں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں سیٹ بیلٹ پہننے والا تھا, لیکن اس نے مجھے پہلے اس نے مجھے روک لیا. تو آپ نے بھی دیکھ کے اس کو پڑھنے کی کوشش کی نا. اس نے جناب سر مجھے چالان کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ چالان کروں گا. میں نے کہا سر بالکل چالان, مگر میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دیجیے گا, میں تو بس ابھی یہاں سے چلا ہوں, آپ نے مجھے یہاں روک لیا. سر یہ برابر میں جو چنچی رکشہ چل رہا ہے جس میں 12 لوگ بیٹھے ہوئے, یہ آپ مجھے سیٹ بیلٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے, اسی لیے سیٹ بیلٹ پہنی جاتی ہے, اس پہ جرمانہ ہے. تو میری کیونکہ گاڑی میں سیٹ بیلٹ لگی ہوئی ہے تو مجھ پہ جرمانہ ہوگا, کیونکہ اس کے رکشے میں سیٹ بیلٹ کا وجود ہی نہیں ہے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا شکایت, یہ جو پتھارے دار اور جو یہ سب جگہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہم جیسے اپنا ایک رجسٹرڈ سیٹ اپ چلاتے ہیں, یہ جو فٹ پاتھوں پہ سیٹ اپ لگے ہوتے ہیں نا, آپ ہمارے یہاں تو آ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کے یہاں جا کے ایک گلاس نہیں اٹھا سکتے سر. سندھ فوڈ اتھارٹی کو میں ان کو کہتا ہوں کہ آج تک وہ کبھی دکھائیں کہ انہوں نے کوئی کسی اس طرح کے جگہ پہ ڈھابے پہ چھاپا مار کے اس کو سیل کروایا. ہمارے ہاں تو 50,000 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کے بھی جرمانے کر کے گئے, وہاں نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پیچھے کوئی ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے تک سب کو ہلا دیتا. بالکل. تو یہ ایسے ہی ہے, جس مرغی والے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ سڑک پہ بیچ رہا ہے, وہ ایسے ہی بیچ رہا ہے. آپ لگائیں نا برابر میں, کسی کو بولیں کہ چلو بیٹھ جاؤ یار, تم بھی لگا لو یہاں پہ, تمہارے پاس کام نہیں ہے تو میں یہاں پہ ڈھابا لگوا دیتا ہوں, وہ بھی غائب ہوگا, اس کا ڈھابا بھی غائب ہو جائے گا, کیونکہ وہ جس جگہ بیٹھا ہے, چاہے وہ پھل والا ہے, چاہے وہ پھل والا ہے. بڑے مزے کی بات ہے, کئی جگہ ایسے اسپاٹس ہیں پھل والے لائن سے بیٹھے ہیں پورے 200 میٹر پہ ٹھیلا لگا ہوا, آپ اس سے ریٹ پوچھتے ہیں, اس سے ریٹ پتا چلتا ہے ایک ہی آدمی کانٹریکٹر ہے جس نے دہاڑی پہ لوگ رکھے ہوئے, اور وہ بہت بڑا آدمی ہے نہ, اس کو پولیس ساری سیٹ اپ ہے. تو یہ ہم یہ بات کرتے ہیں نا, کراچی کو پہلے یہ سمجھا جائے کہ کراچی واقعی میں شہر ہے. یہ شہر اب بچا نہیں ہے سر. آپ نے ٹیکس لینا ہوتا ہے, آپ یہاں سے لیتے ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں SRB کی, آپ ساری کلیکشن اٹھا کے دیکھ لیں, وہ تو KRB ہے. اس لیے کہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جرمانوں بالکل, ہم نے تو کورونا میں دیکھا نا, یہ تو پورا یہ تو لگا ہوا تھا, یہ تو پورا ایک دھندا لگا ہوا تھا. اور ابھی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ابھی بھی صورتحال ایسے ہی ہے. اب یہ جیسے ابھی انہوں نے اب آگ لگنے والا جو واقعات جو مسلسل ہو رہے ہیں, اب اس کے اندر ایک چیز چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں چلو جو کمپلائنس کر رہا ہے نا اس کو پہلے رگڑو, کیونکہ وہ رگڑنے میں آ جائے گا. تو جو کمپلائنس کر رہا ہوگا پہلے آپ اس کو رگڑنا شروع کرتے ہیں, آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. جو بھی کام اس نے اپنے تئیں کیا ہے, کسی بھی بزنس مین نے, میں کہتا ہوں اگر آگے اس نے ایک گڈھا بھی بھرا ہے نا تو یہ اس کا کام نہیں تھا, وہ ٹیکس دے رہا تھا, گڈھا اس کو بھرا ہوا ملنا چاہیے تھا, لیکن جب وہ یہ بھر دیتا ہے تو آگے پوچھ گچھ شروع ہوتی ہے, کس سے پوچھ کے بھرا, آ جاؤ. تو یہ جو طریقہ کار ہے, آپ پہلے یہ سمجھیں کہ کراچی واقعی میں شہر ہے اور اس میں شہری لوگوں کو رہنا ہے, اور جو نظام ہے آپ اس نظام کو نظام کہتے ہیں. اگر آپ یہ مانتے نہیں ہیں تو پھر تو ظاہر ہے جس کی لاٹھی ہے وہ اپنی بات وہ چلا رہا ہے. تو ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی مسائل نظر آ رہے ہیں کراچی میں, یعنی یہاں پہ کہ یہی چیز ہے, آپ سیوریج لائن کا مسئلہ دیکھتے ہیں, سیوریج میں جس کی جو مرضی جو چیز ڈالتا رہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. لیکن آپ اپنی کوئی جائز کنیکشن کی بات کریں گے تو آپ دیکھ لیں آپ کو کتنے اس میں مسائل پڑ جائیں گے. تو بزنس کمیونٹی اوور آل ابھی تک جو کراچی کو کوئی لوگ اون کر رہے ہیں نا تو وہ بزنس کمیونٹی ہے, کیونکہ بزنس کمیونٹی کو پتا ہے اس نے یہیں سے کمانا ہے اور یہیں لگانا ہے. مزے کی بات ہے کہ اس دفعہ الیکشنز جو ہو رہے ہیں 2024 کے, اس میں اچھے خاصے ہمارے تاجر برادری جو ہے وہ بالکل یہی وجہ ہے, اور ہم سب ان کو پیچھے اس لیے سپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے جائیں, کہ ہم کہتے ہیں کوئی ہمارا آدمی وہاں ہوگا تو جس کے ہم جا کے جو ہماری بات کو آگے کر سکے گا, جا کے منوا سکے گا, جا کے بات ہو سکے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرمانے اور چھاپے کے ایک معیار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کی پہلے تو ریگولیشن بننے چاہیے پورے نا, یعنی آپ نے ایک وہ تو آپ یہ تو بتائیں کہ کس چیز کا جرمانہ کتنا ہونا چاہیے. سیٹ بیلٹ اگر سگنل ٹوٹتا ہے بڑے آپ 500 دیکھیں نا, مرسیڈیز میں توڑے یا سوزوکی کیری میں توڑے, ایک جرمانے کی ایک وہ ہے کہ بھئی یہ لگے گا. اب آپ نے یہ جو اوپن اینڈڈ چھوڑ دیے ہوتے ہیں مختار کا اور اسسٹنٹ کمشنر, اس کے موڈ پہ ہے,
اور اس کو لگے کہ اس آدمی کو کتنا کرنا ہے. اگر ہمارے یہاں آ کے ذرا سا اس نے جی ہم آگے دیکھتے تھے objection کر دیا تو پھر ہو گیا. کریکشن نہیں, اس کو لگا کہ یار یہ جو ہے نا زیادہ کماتا ہے تو زیادہ کماتا ہے, اس کو زیادہ ڈال دو. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو ہے نا اس کو میں زیادہ ڈالوں گا تو یہ شاید نہ کر سکے, یہ مر جائے گا, سڑک پہ آ جائے گا, گھر والوں اس کو تھوڑا سا لگا دو. یہ کوئی طریقہ کار نہیں جی ہوتا. راؤ صاحب اب کیا کہیں گے ان کی؟ وقاص صاحب نے بڑے کھل کے بات کر دی. بالکل صحیح بات کی ہے وقاص صاحب نے. میں تو ابھی ہمیں جو ہے جب ہم نے یہ پٹیشن داخل کی ہے, جب ہم نے آج غصے میں وقاص صاحب لگ رہے ہیں مجھے. بالکل ہونا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے لیگل ایڈوائزر کو, جب وکیل صاحب کو جب یہ معاملات دکھائے, ان کو چلان دکھائے, جو جس قانون کے تحت وہ چلان کیے گئے ہیں وہ ہے ہی نہیں قانون میں. اور رسیدیں اوریجنل تھی. ہاں وہ رسیدیں اوریجنل تھی. رسیدوں کا مسئلہ ہے نا, قانون ہی نہیں ہے نا وہ. ارے تو میں آپ کہہ نے رہا ہوں بہت آپ کو پرانا جو مسئلہ رسید نکال تھی, دیا. قانون کے جس وہ تو قانون change کے ہو تحت جاتی. بلال بھائی بہت پرانا مسئلہ نکال کے لے آئے. جس قانون کے میں تو تحت وہ اوپر سے چل رہا ہوں. جس قانون کے تحت وہ جرمانے کر رہے ہیں ان کا رائٹ ہی نہیں ہے. اچھا اور اتنے جرمانے نہ سندھ اسمبلی سے پاس ہیں نہ کسی سے. منیمم کتنے جرمانے کیے؟ کم 50,000. ہر دکاندار جتنے بھی شاپ کیپر ہیں, نہیں یار, جی جی جتنے بھی 50,000 شاپ 1 کیپر ہے کوئی نہیں بچا ہے. ہر مہینے میں اس کے 2 چالان 10,000 سے 1 لاکھ روپے تک ہر دکاندار کو ہوا. یہ اور آپ جب احتجاج کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر؟ احتجاج کرتا ہے, جو سامنے ہائی لائٹ ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ 4 بھی ہو جاتے ہیں جرمانے. تو کوئی اپیل وہ اس نہیں کو face ہوتی کر رہے کہ ہیں جب کہ آپ وہاں جائیں, ڈی سی کے پاس جائیں یا اے ڈی سی کے پاس جائیں؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں, ہم کیونکہ ایز اے یونین ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا دکاندار ہوتا ہے ہم اس کے لیے ڈپٹی کمشنر کے پاس بھی جاتے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر پہ اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک دکاندار جو پورے دن میں 15 سے 20,000 روپے کی مرغی بیچتا ہے, آپ نے اس کو 20,000 کا جرمانہ کر دیا, 50,000 روپے کا جرمانہ کر دیا. جرمانہ جو کرتے ہیں تو وہ سروائیو کیسے کرے گا؟ ایلیگیشن کیا لگاتے ہیں, کیا ایلیگیشن جرم بتاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو جس ایلیگیشن پہ تو وہ بات ہی نہیں, وہ صرف سنتے ہی نہیں ہے نا. مسئلہ اصل یہی ہے. تو آپ کیا غلط کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں سنتے وہ؟ بس انہوں نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ بس ان کو جرمانے کرنے. آپ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ کوئی جرم نہیں کرتے آپ؟ کوئی جرم نہیں. حلال رزق جو ہاتھ سے بندہ روزی کما رہا ہے یار, وہ کون سا جرم, اس کا کون سا, منشیات کو تو پکڑتے نہیں ہے. خیر چھوڑیں, ہمارا کیا جرم ہو گیا یار؟ تو مطلب منشیات نہیں بیچ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں بالکل, ہم بالکل قانون کے دائرے میں کام کرتے اچھا ہیں. ٹھیک ہے. بات وہی ہوتی ہے کہ یا تو وہ گندگی میں انہوں نے جرمانے کر دیا ہے, یا انہیں کم تولنے پہ جرمانہ کر دیا ہے. سر وہ لکھ دیتے ہیں, پریشر وہ لکھتے ہیں اس پہ. نہیں صرف وہ زیادہ تر وہ یہی کرتے ہیں کہ ریٹ کی لسٹیں لگی ہوتی ہیں, تختیاں لگی ہوتی ہیں, پھر بھی جو ہے وہ بس انہوں نے لکھ دینا کہ اس ٹائم تک نہیں ہے. تختیوں پہ تو آپ لوگ ایسے ہی لکھ دیتے ہو, بکتا تو نہیں اس پہ. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. صرف اور صرف سب کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے اگر کوئی بندہ سمپل ایک گوشت لیتا ہے, یہ ریسٹورینٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک بندہ جو ہے اس کو بروسٹ کے لیے یا کسی چیز کے لیے بغیر ہڈی کا گوشت چاہیے یا کم ہڈی کا گوشت چاہیے, تو اس کے ریٹ الگ الگ تو اس کے ریٹ جب بڑھ جاتے ہیں, یہ سب کو پتا ہے. اور سرکار جو آپ کو دیتی ہے وہ ہڈی والے گوشت کی دیتی ہے, وہ ہڈی والے گوشت کا ریٹ. اب آپ بون لیس بیچتے ہو تو وہ الگ کہانی ہے. ہاں وہ الگ سرکار کا وہ تعلق نہیں. لیکن اس پہ جو ہے نا آپ نے وہ بولتے ہیں آپ نے گوشت دیا. اچھا آپ نے گوشت دیا بھائی, ہم نے یہ چیز دی ہے. یہ بارہا ہم نے کمشنر صاحب کو بھی بتایا کہ یہ چیزیں الگ ہے, لیکن وہ اسسٹنٹ کمشنر مانتے نہیں ہے. بولا آپ نے اس ریٹ میں گوشت دیا ہے, گولڈن پیسز ملتے ہیں الگ سے. جی 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 بالکل. تو اس کے جو ریٹ ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہڈی کم ہوتی ہے. جی جی بالکل. اور اسی طریقے سے بوننے سے اب کسی نے اگر گولڈن پیس دیا, وہ باقاعدہ جو ہے وہ اگر اس نے جا کے بول دیا کہ مجھے تو 500 کا ریٹ ہے, 600 روپے ملا ہے, بالکل صحیح کر. تو آپ نے چیز بھی تو وہ لی ہے نا, اس چیز کو نہیں دیکھتے. آپ نے پٹیشن داخل کر دی, ابھی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے, ابھی تک کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی. ہاں. تو اب آپ کیا توہین عدالت کا کیس کریں گے؟ نہیں انشاءاللہ ہماری جو ہے جلدی جو ہے نا ہیئرنگ ہے. ہاں جس دن ڈیٹ پڑی ہے اس دن جو ہے چیف جسٹس صاحب کا حلف تھا, اس وجہ سے وہ نہیں میرے خیال میں جب انہوں نے روک دیا تھا, اسٹے آرڈر آ گیا تھا, جب بالکل چھاپے پڑ رہے تھے, تو آپ لوگ کیا توہین عدالت کا کریں گے؟ بالکل کریں گے. ٹھیک. آپ کے کیا پرابلم ہے اور مزید کیا ڈسٹرکٹ کیماڑی کے آپ مطلب یہ کہ جو آپ کے اپنی جو ہے, میں آپ کی جو یہ مسائل بتائے کہ کم تولنا, پریشر کا گوشت یا گندگی, اس پہ بھی تو کنٹرول کریں نا, آپ لوگ نہیں کرتے نا کنٹرول. نہیں ابھی تو ماشاءاللہ کافی حد تک. اگر میں بتاؤں ایماندار, ابھی تو اسسٹنٹ کمشنر آ رہا ہے نا, کل کو سندھ فوڈ اتھارٹی والے آ گئے نا,
تو یہ جو وقاص بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ویلکم وہ تو جو آپ کے حشر کریں گے نا. دیکھیں یہ تو جیسے میں نے ابھی پہلے کہا نا کہ ایسی ورک شاپ کا جو ہے وہ انعقاد ہونا چاہیے جہاں پر تمام جو ہے شاپ کیپرز کو بلایا جائے. صفائی ستھرائی رکھنا تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. کرتے ہیں شاپس پہ ہوتی ہے, جیسے وقاص بھائی نے کہا جو پتھیارے جو فٹ پاتھوں پہ لگے ہوئے اصل تو ان وجہ وہ ہے. میں آپ دونوں سے جانتے کیوں کہہ رہا ہوں جی, اب میں آپ دونوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں عہدیدار ہیں ایسوسیشن کے, تو آپ لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. میں اس میں بات کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے جو ہے بھرپور دکانداروں میں اویئرنیس دی ہے اور بہت حد تک بہتری ہے. اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ وہی آ رہا ہے کہ فٹ پاتھ والے اور جو اپنی مرضی سے جو کاروبار کر رہے ہیں, وہ ہم جو صحیح کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں. میرے خیال ہے کہ اس معاملے پہ آپ کو سب سے اچھا مشورہ وقاص صاحب دے سکتے ہیں, اس لیے ان سب ساری چیزوں سے یہ بہت زیادہ یہ لوگ نبض آزما ہو چکے ہیں. ناظرین یہ چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, تو خود کا ساتھ جاری ہے, ساتھ رہیے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم حاضر ہیں در حقیقت پروگرام میں, اور وقفے میں جانے سے قبل ہمارے تینوں مہمانوں نے جو باتیں کی یقینی طور پہ آپ نے بھی سنی ہوں گی. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم تو جو بھی ادارے ہیں جس میں کہ کمیشنر کراچی کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے یا سندھ اتھارٹی کا ہے, ہم تو ان کو بھی پیشکش کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی وضاحتیں دینا چاہیں تو ہمارا اپنا پلیٹ فارم حاضر ہے کہ وہ آئیں, ہمیں بتائیں کہ جو بھی شکایتیں ہیں ہمارے مہمانوں کی, ان شکایتوں کو ہم کس طرح ہم ریزالو کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اسٹے آرڈر تو آپ نے بھی نہیں لیا, اسٹے آرڈر انہوں نے بھی لیا ہوا, تو آپ کے اسٹے آرڈر میں ان کے اسٹے آرڈر میں کیا فرق ہے؟ نہیں, ہمارا تو جو ہے بنیادی طور پہ جو اختلاف ہے وہ سندھ فوڈ اتھارٹی سے ہے. دیکھیے جی, سندھ فوڈ اتھارٹی ہو یا کمشنر کراچی ہو, جی چھاپے کا اختیار تو دونوں کے ہیں. جی جی, چاہے وہ کمشنر کراچی کریں یا آپ کریں. تو میرے خیال میں کچھ مجھے جو محسوس ہو رہا ہے وہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید کہ کچھ قانون کا کچھ شک وغیرہ کا چکر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ دیکھیں الٹیمیٹلی جو ایس ایف اے کی جو وہ ہے اتھارٹی ہے وہ تھوڑی سی کنٹینڈ ہے, جبکہ جو ہمارے جو نظام ہے ظاہر ہے جو کمشنر سسٹم ہے, ہمیں اس کو اتنا بہتر نہیں سمجھتا, لیکن جو میرا اپنی ذاتی وہ ہے وہ یہ کہ وہ ذرا اختیارات ان کے ذرا زیادہ وسیع ہیں, بڑے وسیع, وہی میں کہہ رہا ہوں, اور ان کو کنٹین کرنا, اس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بد امنی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, نقص امن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں معاملات ہوتے ہیں. الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے, اس وجہ سے ان کی اتھارٹی کو اس طرح کنٹین کرنا چیلنجنگ ہے, اور وہ شاید ان کو یہی یہ چیز آ رہی ہے. لیکن بلال بھائی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں معاشرہ لوگوں سے بنتا ہے نا, لیکن نظام دینا جو لوگ نظام چلا رہے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. اسی سڑک پہ آپ پیچھے چلے جائیں, 2 میڈیکل فیسلٹیز ہیں ساتھ ساتھ, اور ان دونوں کے درمیان نا صرف 8 انچ کی دیوار ہے اوپر سے. دیکھیں گزر جائیں یہاں سے وہاں, آپ یہاں پان کا گٹکا بھی پھینک دیں کچھ نہیں کہے گا, گاڑی بھی غلط پارک کر دیں کچھ نہیں کہے گا, کچھ بھی کر لیں آپ کچھ نہیں ہوگا. ذرا یہاں کر کے دکھائیں کیوں نہیں ہوگا؟ وہی تو لوگ ہیں, وہی پاکستانی ہے نا, کیا ہوگا جیب میں وہ پڑا. دیکھیں نظام ہے. یہاں کراچی ایئرپورٹ سے جب بندہ اڑتا ہے اور دبئی پہنچتا ہے نا, انسان کا بچہ بنا ہوا وہی آدمی ہوتا ہے, بہت بڑا ترم خان ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے آپ کا نظام یہ ہو, آپ کا انصاف پہ چلتا ہو, جس میں پتا ہو کہ جو آدمی غلط ہوگا وہ کھینچا جائے گا. لیکن اگر گاڑی کے کالے شیشے کر کے آگے ایک جعلی ہری نمبر پلیٹ لگا کے پیچھے 2 گارڈ بٹھا کے میں کچھ بھی کرتا رہا ہوں, مجھے کوئی پوچھے نہیں, تو الٹیمیٹلی یہی نظر آئے گا کہ مائٹ از رائٹ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے اوور آل ہر آدمی کے پاس تعلقات ہیں, ہر آدمی, لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں اچھے لوگوں کی تعداد ابھی بھی زیادہ ہے. اگر ہر آدمی رانگ سائڈ نہیں جا رہا, وہ جا سکتا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن وہ صحیح اس طرح سے نہیں جا رہا. اب بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے معذرت کے ساتھ کہ جو لوگ آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ جو شریف تھے, جو کہ مطلب کبھی کوئی جرم نہیں کیا, لیکن اب وہ بھی اتنے زیادہ مجبور ہو گئے نا, وہ کہتے ہیں یار سارے کر رہے ہیں تو ہم بھی رانگ وے چلتے ہیں. لیکن میں پھر وہی بات کر رہا ہوں بلال بھائی کہ جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا 2 میڈیکل, وہاں اسی معاشرے کے لوگ جا رہے ہیں, لیکن نظام مضبوط ہے تو وہ ان معاشرے کسی بھی طرح کے لوگوں کو صحیح سے ٹیکل کرتا ہے, ان کو سیدھا رکھتا ہے. یہ نظام پرووائڈ کرنے کی جو ہماری بنیادی طور پہ دیکھیں نا, اس ملک کا سب سے بڑا خرچہ تو یہی نظام بنانے والے لوگ ہیں. نظام کون, مطلب کہ جو ایسوسیشن کے افراد ہیں, ان کی بات نہیں, میں انتظامیہ کی بات کرتا ہوں. جو ادارے کے ایم ڈی ہیں ان کا قصور ہے, کس کا قصور ہے؟ دیکھیں نا انتظامیہ بنیادی طور پہ, لیکن دیکھیں اس میں انوالو تو آپ لوگوں کو بھی ہونا پڑے گا, ہمیں ہونا ہے, ہم اپنا رول دیکھیں نا. لیکن ہم اگر یہ دیکھیں کہ وہ آدمی جو کمپلائنس 70% بھی کرتا ہے,
لیکن اس کو 30% پہ اتنی چپیٹ پڑتی ہے کہ وہ بولتا ہے یار بھاڑ میں کیا، مجھے کرنے کی ضرورت کیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لے کے کچھ دے کے کام کر رہے ہو. اصل میں تنگ اسی لیے کیا جاتا ہے نا. آپ بلڈنگ کھڑی کر رہے ہو تو کیا مسئلہ ہوگا، آپ کمپلائنس کر کے دیکھ لیں، کبھی نقشہ پاس ہی نہیں ہوگا. ابھی 1 منٹ بتا، ابھی ایک صاحب تھے تاجر، میں بتا دوں بھائی کہ انہوں نے کہا، یہ بات کی کہ یہ جو کمپلائنس کی بات ہو رہی ہے نا فائر فائٹر کی، تو کہنے لگے کہ ہمارے آفس کے اندر آئے وہ، اور آفس کے اندر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں چیک کرائیں کہ کمپلائنس وغیرہ کیا ہے، فائر سیفٹی وغیرہ. تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہے یہ، تو انہوں نے کہا کہ اچھا کچھ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ یہ کارڈ لیں، یہ کارڈ لیں اور اس دکان پہ چلے جائیے گا، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، چلے جائیے گا وہاں سے آپ یہ سامان خرید لیں. انہی سے لینا ہے، انہی سے لینا. مجھے بھی میرے پاس بھی کارڈ پڑا ہو، میرے پاس بھی ہے. جی کچھ کہہ رہے تھے آپ. جی میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے بھائی نے بات کی ہے، ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کمشنر صاحب جو ہے ہمارے ایشو کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. آئے آپ سمجھا نہیں پا رہے؟ ہم سمجھا رہے ہیں بالکل. ہماری جو تینوں جو دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ وہ سمجھا نہیں پا رہے نہیں، ہمارے تینوں سٹیک ہولڈر، فارمرز اور سپلائر اور ہم خود ریٹیلر، ہول سیلر سپلائر، ایک ہی چیز ہے. ہم تینوں نے درخواست دی ہے کہ اس ریٹ کو آپ روزانہ کی بنیاد پہ طلب و رسد سے نکالیں. جی بالکل، بس اتنی سی بات ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے. اس میں وجہ ہماری بھی یہی پٹیشن میں بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ جو یہ کام کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کر رہے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ کام جو ہے پرائسز، بیورو پرائسز کا، بیورو آف سپلائز کا، وہ سمجھتے ہیں اس کام کو. کنٹرول جنرل پرائسز جو ہے وہ کمشن کرنا چاہیے، کنٹرول کریں. تو کنٹرولر جنرل پرائسز اس کے تو نمائندے ہیں نا، ڈی سی ہو گیا، اے سی ہو گیا، مختار کار ہو گئے، یہ ان کے نمائندے ہیں. لیکن بیورو آف سپلائی کو سمجھ نہیں پا رہے. لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہوں، لیکن بیچ میں پھر اس کا مطلب یہ کہ ایک چیز کو ڈالنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو اسس کون کرے گا کہ قیمت کیا ہونی چاہیے. وہ تو میرے خیال میں یہی تو کہہ رہے ہیں نا، وہ اسس کوئی کر کے دے روز، تاکہ یہ اس کے اوپر عمل کریں. وہ آگے چیک کریں کہ جو اس پہ عمل نہیں کرتا اس کو جرمانہ. بیورو سپلائی نے درمیان میں ایک کیا تھا، نیلامی کا، کہ مرغی نیلامی ہوں گی، بیورو سپلائی نے کچھ کی تھی، وہ پھر ختم ہوگی. اس میں کیا آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہے؟ بلال بھائی، جیسا کہ وکاس بھائی نے جو بات کی ہے، سب سے پہلے تو ہمیں جو فرق ہے نا، اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا. کس چیز کا؟ یہ جو دیکھیں، ابھی کسی بھی امتیاز سپر سٹور پہ دیکھ لیں، میٹرو پہ دیکھ لیں، وہاں پر اگر چکن 800 روپے کلو بھی بک رہی ہے نا، تو اس کے اوپر کوئی فائن نہیں، وہاں کوئی نہیں، میرے ساتھ ریڈ لسٹ نہیں ہے. وہاں میرے ساتھ مجسٹریٹ گیا، وہاں پہ جرمانے ہوئے ہیں، اور میٹرو پہ بھی، ناہید پہ بھی، امتیاز پہ بھی، اور چیزک پہ بھی. میں بذات خود بھی موجود تھا. پھر ہم نے یہ کہا کہ آپ ہمیں جو لسٹ شائع کرتے ہیں، ابھی جو حالیہ جو 27 اکتوبر کو جو لسٹ شائع ہوئی ہے، اس کے اندر فارمرز کا ریٹ بھی شائع ہوا ہے، سپلائرز کا بھی ہوا ہے، اور ریٹیلر کا بھی ہوا ہے. مگر ہمیں نہ سپلائر نے اس ریٹ پہ ہمیں مال دیا ہے، نہ ہمیں فارمر نے ان کو اس ریٹ پہ دیا ہے. صرف دکاندار کو ہی کیوں بونڈ کیا جاتا ہے کہ آپ صرف دکاندار کو جا کے پکڑ لیتے ہیں کہ وہ کمزور ہے. بات یہ ہے کہ جس کی یا وہ آسانی سے ہاتھ میں آ جاتا ہے، جس کی گردن پتلی ہوتی ہے پھندا جاتا ہے. ہاں بالکل، یہ چیز ختم ہونی چاہیے نا. حالانکہ دکاندار جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں، کم سے کم کراچی کے اندر 20 سے 25 ہزار دکاندار جو ہے اس وقت کام کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگ منظم نہیں ہیں، اور سارے مڈل طبقے سے کام کر رہے ہیں. یہ ریسٹورنٹ والے منظم ہیں، آپ لوگ منظم نہیں ہو. اصل میں ہمیں پہلے اس چیز کی ضرورت نہیں تھی نا. گلستان جوہر الگ ہے، گلشن الگ ہے. اب سر ایک ہے، ابھی آپ نے جو ہڑتال میں دیکھ لیا ہوگا، ہمارا ریٹ جو تھا نا وہ اسی طریقے سے کھلتا تھا. فارمر جو ہے وہ ریٹ دیتے تھے کمشنر آفس میں کہ ہمارے آج کم از کم زیادہ سے زیادہ یہ ریٹ چلا. آپ لوگ 1.60 سے اس کو ملٹیپلائی کرتے ہو، کس سے کرتے ہو؟ ہم نے ابھی جو فارمولا دیا ہے 1.55 کا دیا ہے. 1.55 سے آپ کو ملٹیپلائی کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں جس میں کہ میں خود ہی موجود تھا. بہرحال اب چونکہ کچھ اختلافات اس کو جان ہی رہا میں، کہ خون کے ریٹ آپ لیتے ہو، ونگس آپ بیچتے ہو، گولڈن پیس آپ لوگ بیچتے ہو، اس کے علاوہ کم آپ لوگ تولتے ہو. یہ ایک عمومی شکایت ہے، میں کسی کو مینشن نہیں کر رہا، یہ عمومی شکایت ہے. تو سوال یہ بتا، نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ نقصان تو نہیں ہو رہا. نقصان ہو رہا ہے نا سر. کیسے ہو رہا ہے نقصان؟ جب آپ ریٹ اناؤنسمنٹ ایک چیز ہے، اناؤنسمنٹ الگ چیز ہے. جو بندہ پروڈکٹ بناتا ہے، آپ بایو پروڈکٹ پہ تو لے رہے ہو نا، آپ گولڈن پیس کر رہے ہو، بایو پروڈکٹ ہے نا سر. یہ صرف جو ہے نا، یہ صرف چکن کی زیادہ فروخت کے فارمولے ہیں. بازو کم ریٹ میں بکتے ہیں سر، گردن بالکل. سر ابھی میں نے واٹر میں پہ ریٹ پوچھا تھا، 600 روپے کلو ونگز بک رہے ہیں.
نہیں سر، نہیں सर 600 रुपए किलो मुझे रेट बताया। चिकन नहीं 600 रुपए किलो बिक रही, अरे सर, बिल बेच रहा है 460 रुपए किलो तो अगर चिकन कोई बिक ऐसा रही कर है। रहा है तो वो गलत कर रहा है सर। सर मैं आप खुद बता रहा हूँ, बता खुद मैंने खुद रेट पूछा, उसके इसलिए कि ऐसे वो लोगों चुके पे कि बस जुर्माने सर्दी का होने सीजन आ गया ना, हर आदमी जो है ना वो चिकन, वो सूप वगैरह, यखनी वखनी के चक्कर में जाता है। आपको यकीन कीजिए ये बात नहीं है, आप लोग थोड़ा, आप देखिए टाइम कम रह गया थोड़ा सा, इसलिए मैं जल्दी से करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। आप लोग बिल्कुल, मुनज़्ज़म हम कोशिश सर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं। 80% पूरे मेरा ख्याल कराची है में कि मुनज़्ज़म आखिरी है। बात आप क्या कहना चाहेंगे ताकि मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा अपने अल्फाज बता दीजिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना ओवरऑल चाहिए। जो इस वक्त मसाइल हैं काम के हवाले से और कराची के लिहाज से सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त जो बदअमनी है और जो हम न देख रहे हैं, जो हालिया वाक़यात जो अभी खुसूसन वो जो मर्डर के केस हुए। जो नौजवान ताजिर को जिस तरह वहाँ पे बेईमाना उसका कत्ल है, उसकी हम शदीद मजम्मत भी करनी चाहिए और खून के आंसू दिल रो रहा। लेकिन ये किस तरफ हम जा रहे हैं, इसमें अगर कोई हमने 75 सालों में अगर अभी भी हमने सबक नहीं सीखा तो मेरा ख्याल है अब तारीख हमें ज़्यादा मौका देगी। मेरे ख्याल में राय हमें मौका देगी भी नहीं, अब हम कुछ सीखने तो का अब भी नहीं बस रहे। ये कि हर ही जिस जगह को आप उठा के देखें वहाँ मसाइल आपको नजर आ रहे हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे, आखिरी कुछ अल्फाज बता दीजिए। मैं अपने पोल्ट्री के हवाले से ही, आपने बात की थी मुनज़्ज़म, असल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यूनियन है और जिस तरीके से हमने काम किया 2-2.5 साल में, हम काफ़ी मुनज़्ज़म हो चुके हैं और मजीद हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसका वक्त के साथ सबूत है, उसका सबूत ये है कि हड़ताल के दिनों में मैं फार्मर हजरात का भी मशकूर हूँ। नहीं, बहुत मुनज़्ज़म सप्लाई- हड़ताल हुई थी, हाँ, आई नो। जी। और होल सेलर का भी जो है मशकूर हूँ कि मशकूर, उन्होंने उन्होंने साथ हमारे दिया। मौक़िफ़ की तायद करते हुए हमारे साथ उन्होंने साथ दिया। जी सर। सर हमें जो है वो डेली की बुनियाद पर जो है वो लिस्ट फराम की जाए और तमाम स्टेक होल्डर को इस बात का पाबंद किया जाए कि शॉपकीपर को जो है वो माल रेट लिस्ट के हिसाब से मिले और उसके बाद जो दुकानदार उस रेट की वायलेशन करता है वायलेशन करे उसे हम खिलाफ बिल्कुल अदारों के साथ हैं ठीक और है। उनके शाना बशाना है, वो बेशक उनके ऊपर फाइन करें ठीक है, या Thank you। अरेस्ट करें, जो मर्जी। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया कि यहाँ तशरीफ लाए, लेकिन बात ये कि कुछ वक्त की कमी की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस ना कर सके। इंशाल्लाह किसी और हफ्ते हम देखेंगे इसको। बात यह है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां पूरे, हुकूमत के इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरे करें, इंशाल्लाह ताला मसाइल हल होंगे। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।